यके बाद दीगरे अगवा होने शुरू हो गए। इन्हें कौन अगवा कर रहा है? वफाकी हुकूमत, इंटीरियर मिनिस्टर, मैं तो एफआईआर ही उन पे कटाऊंगा। हुकूमत की क्रिमिनल खामोशी, पार्लियामेंट के अंदर न पार्लियामेंट के बाहर कोई जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। क्या उनका कसूर ये था कि पीपुल्स पार्टी के साथ उनका ताल्लुक था? तवर नवीद जो है वो दहशतगर्दी में अरेस्ट हुए, रेंजर्स ने उनको अरेस्ट किया। और अगर किसी इदारे के पास है तो ये फ्लोर ऑफ द हाउस पे, इसलिए कि सारी मेंबर्स से कंसर्न देख के एक बार फिर कहता हूँ कि इस आइन जो हमारा मुल्क का है, इस आइन के तहत काम किया जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसमा शिराजी, प्रोग्राम है फैसला आपका। क्या कहा जाए कि मुल्क में जमहूरियत है और आईनी तौर पर इख्तियार सियासी हुकूमतों को है, लेकिन हमने जो आज सुना मुराद अली शाह साहब को, जो कि चीफ मिनिस्टर सूबा सिंध के हैं, उनका ये कहना था कि अगर किसी इदारे के पास है तो खुदा का वास्ता है, जरदाई साहब के जो दोस्त लापता हुए हैं, अगवा हुए हैं, उनको वापस कर दिया जाए। जब नौबत यहाँ तक आ पहुँचे कि जो आपके वज़राए आला हैं या वज़ीर आला हैं वो रिक्वेस्ट करना शुरू हो जाए, तो फिर आप सोच सकते हैं कि इस मुल्क के ऊपर हुक्मरानी या तर्ज हुक्मरानी क्या होगा। बहरहाल ये मामला काफ़ी संगीन है और इस मामले के ऊपर जो 3 दोस्त जरदाई साहब के अगवा हुए हैं या लापता हुए हैं, अशफाक लगारी साहब हैं, इसी तरह से उनके एक और दोस्त हैं गुलाम कादिर मरी साहब, 3 दोस्त हैं, एक इस्लामाबाद से अगवा हुए हैं। आज कौमी असम्बली और सेनेट के अंदर इसके ऊपर काफ़ी वावेला हुआ है, एहतजाज हुआ है और इसके बाद वॉकआउट भी हुआ है। लेकिन जरदाई साहब की आपने गुफ्तगू सुनी जो सुहेल वड़ाई साहब को इंटरव्यू दिया है, उसमें उन्होंने कहा है कि मैं इसका जिम्मेदार वफाकी हुकूमत को ठहराता हूं और मैं वजीर दाखिला के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाऊंगा। कितना संगीन मामला ये हो सकता है और इससे ज्यादा संगीनी कहां तक जा सकती है? आखिर ये प्रेशर जो है ये जरदारी साहब के ऊपर क्यों बढ़ाया जा रहा है? बहुत से दिनों में इसे ड्राइंग रूम्स के अंदर -3, -2, -1 की बात हो रही थी। अब क्या -3 फॉर्मूले के ऊपर साबिक सदर जरदारी जो हैं उनको निशाना बनाया जा रहा है? ये एक बहुत अहम सवाल है और इसके ऊपर हम जरूर बात करेंगे आज के इस प्रोग्राम में। उसके साथ साथ उज़ैर जान बलोच जिसको के गिरफ्तार किया गया था और अब उसके बारे में परसों रात को, कल रात को जो ट्वीट के जरिए से आगाह किया गया, जनाब आसिफ गफूर साहब ने, जनरल आसिफ गफूर ने, उन्होंने कहा कि उनको हमने अपनी हिरासत में लिया है, यानी फौज की हिरासत में है। इल्जाम बहुत संगीन है कि ईरानी एजेंसी को और मुख्तलिफ एजेंसियां जो थी बैरूनी, उनको उन्होंने नाम ईरानी नहीं लिया, लेकिन जो JIT थी उसके अंदर उन्होंने ये बात सामने आ चुकी है कि कुछ एजेंसियों को वो इंफॉर्मेशन उनके साथ शेयर करते थे। उज़ैर बलोच की जो JIT रिपोर्ट थी जो कि उसकी गिरफ्तारी के फौरन बाद आई, वो काफी इंटरेस्टिंग है। उज़ैर बलोच मुल्क में फौजी तनसीबात और ओहदेदारान से मुतालिक खुफिया मालूमात ईरान के इंटेलिजेंस अफसरान को फराहम करता था, जो कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, सरकारी खुफिया एक्ट 1923 की खिलाफ वर्जी है। JIT ने मुबैना तौर पर ईरानी इंटेलिजेंस एजेंसी के लिए जासूसी करने पर हुकूमत से सिफारिश की थी कि उज़ैर बलोच के खिलाफ पाकिस्तान आर्मी एक्ट के तहत मुकदमा चलाया जाए, लेकिन गुज़िश्ता 1 बरस से ये नहीं चलाया गया। फाइनली कल ये फैसला किया गया। उज़ैर बलोच 2013 में कराची में रेंजर्स के ऑपरेशन के आगाज के बाद ईरान फरार हो गया था, जहां उसकी मुलाकात दोहरी शहरियत रखने वाले हाजी नासिर से हुई थी। यह भी इल्जाम है उज़ैर बलोच पे कि नासिर ने उज़ैर बलोच ईरानी शहरियत दिलाने की उसको पेशकश की थी और क्योंकि उसके ईरानी इंटेलिजेंस अफसरान से अच्छे ताल्लुकात थे। ये बहुत सारे इल्जामात हैं जो कि उसके ऊपर लगाए गए हैं उज़ैर बलोच के ऊपर, और इसमें उनके कत्ल की वारदातें और बहुत सारे और भी मुकदमात हैं, लेकिन ये बहुत संगीन मुकदमा है जिसके ऊपर उनको हिरासत में लिया गया। सवाल ये है कि उज़ैर जान बलोच क्या सिर्फ तन्हा था या उसके साथ कोई नेटवर्क काम कर रहा था? अगर वो तन्हा ये सब कुछ कर रहा था, यानी हसास इदारों की मालूमात कहीं और पहुंचा रहा था, तो उस नेटवर्क को कब पकड़ा जाएगा? और अगर वो इतनी देर तक ये काम करता रहा तो पाकिस्तान के हसास इदारे क्या कर रहे थे? ये वो सारे सवालात हैं जिसके ऊपर आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है जनाब नदीम अफजल चंद साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब के सीनियर रहनुमा और साथ में सेक्रेटरी जनरल भी हैं या जनरल सेक्रेटरी भी हैं, अगर मैं गलत नहीं हूं, हमेशा गलत हो जाती हूँ, थैंक यू। अली मोहम्मद खान साहब नेशनल असम्बली के रुकने कौमी असम्बली यानी कि कौमी असम्बली से और अभी इजलास से ही आए हैं, उनसे बात करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है। जनाब शाही सैयद साहब अवामी नेशनल पार्टी के सेनेटर हैं और जाना माना नाम है, बहुत शुक्रिया। लास्ट बट नॉट लीस्ट हमें ज्वाइन कर रही हैं पंजाब से, लाहौर से मोहतरमा उज़मा बुखारी साहिबा, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की सीनियर रहनुमा है। बहुत बहुत शुक्रिया उज़मा आपके भी ज्वाइन करने का। लेकिन सबसे पहले चंद साहब, ये जो आपके 3 लोग अगवा हुए हैं,
یا لاپتہ ہوئے ہیں یا گمشدہ ہوئے. اس سے پہلے MKM کہتی رہی اور آپ نے سنوایا کہ مراد علی شاہ صاحب نے کہا کہ نہیں ہم نے نہیں کہا, آپ کے لوگوں کو ہم نے گرفتار نہیں کیا تھا, رینجرز آئی تھی. کیا رینجرز اور سندھ حکومت بالکل الگ الگ ہے وہاں پہ؟ دیکھیں میرے خیال میں کوئی بھی ملک ہونا سب سے مین جو کام ہوتا ہے کسی شہری کے جان کا تحفظ جو ہوتا ہے وہ ریاست کی بنیادی ذمہ داری ہوتی ہے. کسی بھی سیاسی جماعت سے ہو, کسی بھی طبقے سے ہو, پیپلز پارٹی کا پہلے دن سے موقف ہے بلوچستان سے لے کر کراچی تک کہ پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ سیاسی جماعتوں کو سیاسی طریقے سے ڈیل کیا جائے, نہ کہ ایڈمنسٹریٹو یا ان کو دہشت گردوں کے ساتھ نہ ملایا جائے, کریمنل لوگوں کے ساتھ نہ ملایا جائے. اس ملک کا المیہ یہ ہے کہ اس ملک کو آرم ٹوسٹنگ جو ہے نا یہ پرانا رواج ہے. پہلے IGI بنتی تھی پہلے زمانے میں, اب میڈیا اتنا وائبرنٹ ہو گیا, میڈیا کی موجودگی میں سوشل میڈیا, الیکٹرانک میڈیا, پرنٹ میڈیا, پھر پولیٹیکلی میچورٹی آ چکی ہے. اب اس سارے میں ہوتے ہوئے اب آپ اس طرح کہیں کہ کسی کو آپ مائنس کر لیں, کسی کو آپ ویسے عدالتوں کے بغیر یا ویسے آپ اٹھا کے پھینک دیں اور اس کو عدالتوں سے, یہ اب ناممکن سی ہو گئی ہے بات. اب یہ جو انہوں نے 3 دوست اغوا کیے, میری تو ان سے ملاقات نہیں, لیکن میں رات کو زرداری صاحب کے پاس بیٹھا تھا تو میں نے ان کے بیک گراؤنڈ میں پوچھا, ڈسکشن ہو رہی تھی ہماری. کوئی GS سندھ سے آیا ہے, نیشنلسٹ پارٹی سے چھوڑ کے قومی دائرے میں اس نے سیاست کی ہے, کوئی سیاست سے ریٹائر ہوا ہے. 2 ان کے دوست ہیں جن کے ساتھ ان کا کھیتی باڑی کی باتیں اکثر ہوتی تھی. ان کے فارم ہاؤسز ان کے پاس تھے. ٹیلی فون پہ وہ کہتے تھے میری دوسرے تیسرے دن ایک بندے سے تو رابطے نہیں تھا ان کا, 2 بندوں سے باتیں ہوتی تھی. اب جن سے ان کی باتیں ہوتی ہیں وہ اغوا ہو گئے. اب یہ المیہ ہے, اور یہ ایک ایسا المیہ ہے میں سمجھتا ہوں اگر کسی ایجنسی نے اغوا کیا ہے یا وفاقی ایجنسی نے اغوا, صوبے میں تو گورنمنٹ پیپل پارٹی کی اپنی ہے, تو ان کو عدالتوں میں پیش کریں. اگر کسی نے کرائم کیا ہے, کسی نے کوئی بنیادی سوال ہے اغوا کیوں ہوئے, کوئی بھی شہری ہے, اغوا کیوں ہوئے, یہ بھی ایک بہت بڑا, میں کہتا ہوں اغوا کیوں ہوئے, لاپتہ کیوں ہوئے, جس طرح سے وہ بتایا ادویات بھی لے گئے, لاپتہ ہوئے, اس طرح تو صاف پتہ چل رہا ہے نا کیسے ہوئے. تو میرے خیال میں یہ آپ کے خیال میں گڈ کڈنیپرز ہیں, یہ گڈ نہیں, یہ گڈ کڈنیپر ہے. اور میں سمجھتا ہوں یہ ریاست میں یہ چیز یہ ڈرانے کے لیے پیپلز پارٹی جب بھی ایکٹیو ہوتی ہے نا, خدا نخواستہ یا تو اس کے راستے, ہم نے فیصل آباد ریلی کا بلاول صاحب نے کہا تو آصف چھوٹو گینگ کو شیخو پورہ میں 1 دن پہلے پولیس مقابلے میں مارا گیا. جب زرداری صاحب پنجاب میں آ کے بیٹھتے ہیں کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ ہو جاتا ہے, جب بلاول صاحب آتے ہیں کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ ہو جاتا ہے. تو یہ محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت سے لے کے آج تک یہ سلسلہ جاری ہے. 3 سال پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ پنجاب میں ایکٹیو نہیں ہوئی, کوئی واردات نہیں, کوئی اغوا نہیں ہوا, کوئی مسنگ پرسن نہیں ہوا. وہ مکمکہ ختم ہو گیا نا اب اس کے بعد. دیکھیں مکمکہ نہیں ہوتا, ہر ٹائم ہوتا ہے نا. ٹھیک ہے چند صاحب, یہ آپ کا موقف ہے مکمکہ. میرا تو سوال ہے کہ الزام لگتا ہے نا کہ مکمکہ. دیکھیں اس الزام نے ہمیں تو نقصان پہنچایا نا, ہمارے لیے ہماری تو یہ چھیڑ بن گئی ہے, لیکن حقیقت یہ ہے میں سمجھتا ہوں پیپلز پارٹی کی کبھی بھی مسلم لیگ سے مکمکہ نہیں ہو نہیں سکتا. شاہد سید صاحب آپ کو کیا لگتا ہے یہ 3 جو اغوا ہوئے ہیں یہ کیا, کیونکہ عزیر جان پہ تو میں نے آپ سے بات کرنی ہے, یہ جو 3 اغوا ہوئے ہیں اس کے پیچھے کیا کون کار فرما ہو سکتا ہے کہ وزیر اعلیٰ خود بیچارہ استدعا کر رہا ہے کہ جس کے پاس ہے ہمیں واپس کر دیں پلیز؟ سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں, سننے دیکھنے میں آپ کو سلام دیتا ہوں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب یہ وقت میڈیا کی باوجود اور اتنی اویئرنیس کے باوجود یہ وہ وقت نہیں ہے کہ بندے غائب ہو جائے اور پھر بندے آ جائے. جہاں تک آپ نے اشاروں میں گڈ اور بیڈ کی باتیں, اب یہ چیزیں سب ختم ہونی چاہیے. پاکستان میں سیاستدانوں نے بھی حکومت کی, کوئی اچھی حکمرانی نہیں رہی, اور فوج نے بھی حکمرانی کی, ٹرائیاں سب نے کی ہے, لیکن بدقسمت ملک میں وہ چیزیں ہائی لائٹ نہیں ہوئی جو عوام کی تھی. میں تو آپ کے توسط سے پورا پاکستان کے سارے لوگوں کو, ان دہشت گردوں کو بھی اپیل کرتا ہوں کہ جو آپ لوگ سوچ رہے ہو ایسا نہیں ہوگا. یہ ملک 20 کروڑ عوام کا ہے. مگر شاہ جی ایک طرف تو آپ کے جو افغانوں کے موبائل اور سمیں بند کی جا رہی ہیں, آج آپ نے بڑا زبردست دھرنا بھی یہاں پہ دیا, بھوک ہڑتال بھی کی, صرف اس لیے کہ سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے کہ بھئی سیکیورٹی کنسرنز ہیں, اور دوسری طرف آپ لوگوں کو اٹھا لیں اور ان کی کوئی خبر بھی نہ ہو, یہ کیسے؟ ایسا نہیں ہے. لیکن میں پھر بھی بولتا ہوں, اور میں ان کو بھی, اداروں کو بھی یہ اپیل کروں گی کہ خدا رہا آپ لوگ بھی اپنی یہ حرکتیں بند کر دیں. یہ جو چیزیں ہو رہی یہ بہترین پاکستان کے لیے نہیں ہے, اس کی مفاد میں ہی نہیں ہے. نہیں ہو سکتا ہے ان کو کسی اور نے اغوا کیا اور الزام اداروں کے اوپر لگ رہا ہو. میں وہی تو بولتا ہوں, اگر الزام جھوٹا بھی ہے تو بھی غلط ہے, اور اگر صحیح ہے تو بھی غلط ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے. میں جو جدھر آپ کو تھوڑا ٹائم اگر آپ دیں دیں 2 منٹ, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت خدا کے لیے ہمیں ملک کے لیے کام کرنے ہیں. ملک کو ضرورت ہے, اس 18 کروڑ عوام, ہماری بہترین فوج, اور یہ فوج ہمارے بچے ہیں, یہ سیاستدان ہمارے ہی ہے, یہ اسٹیبلشمنٹ ہمارا ہے, یہ ٹی وی اینکر ہمارے ہیں, یہ ہم ایک جسم ہے. بالکل اگر ہم اس سوچ پہ آ جائے اور دہشت گردوں کو ایک میسج جائے
दहशत गर्द किसी भी कौमियत को, किसी भी मतलब किसी भी पार्टी को, उसको हम कंडम करें। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा ना खान साहब। एक मिनट मुझे, जो इदारों में जो बात होगी इसको उठाया गया, ये तो सीधी सीधी बात है कि कभी डॉक्टर आसिम को उठाया कि दहशतगर्दी की जद में हुई है, 19 महीने एक बंदे को अजियत दे के अगर फिर वो चला जाता है और उसके खिलाफ कोई इल्जाम फिर नहीं साबित होता। इसी तरीके से आपने देखा कि शर्जील मेमन के ऊपर ये इल्जाम आता है कि ट्रक पकड़ा गया, लॉन्च पकड़ा गया, फलाना हुआ, ये हुआ। भाई खुदा के अगर ये सब झूठ थे तो फिर इल्जामात वो वायरल स्टोरीज पे से आती है। अच्छा शाहजी, ये जो बलूचिस्तान में जो टैंक के अंदर जो पैसे बराबर जो मशीन तक गया था गिन गिन के, वो भी क्या झूठ था। ये वो चीजें हैं कि हम हर बात पे कंप्रोमाइज कर रहे हैं। और ये मैं एक और दरमंदाना, कराची में लाशें गिरती थी, हम सियासत करते थे, हम खामोश थे। ये बेहिसी खत्म करे, गलत को गलत कह दे। ये गलत को गलत जब कहा गया खान साहब, तो फिर तो पॉलिटिकल इंटरेस्ट भी बात होती है ना, कि ये पॉलिटिकल इंटरेस्ट है, ये सियासी मफाद है। उज़ैर बलोच के खिलाफ तो खुद पीपल्स पार्टी ने एक्शन लिया। अब ये जो हम कितने अफसोस की बात है कि मतलब पॉलिटिकल पार्टीज बिल्कुल बेबस नजर आ रही है और वो कह रही है जी हमें नहीं पता हमारे लोग कौन लेके जा रहा है। ये लापता करने वाला कल्चर क्यों नहीं बदल रहा पाकिस्तान के अंदर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सियासत से कतई नज़र ये जो तीन बंदे, आई डोंट नो कौन है, कहते हैं जरदारी साहब के दोस्त हैं, पता नहीं किसके दोस्त हैं किसके नहीं है, पाकिस्तानी हैं, उनके पास नेशनल आईडी कार्ड है। इफ़ दे आर रिक्वायर्ड इन समथिंग, उनको आप पेश करें जो लॉ है। देखें, आप मुल्क को कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक नहीं चलाएंगे ना, आखिर में मामला ख़राब होगा। आपके बदन को शुगर या कैंसर क्यों लगती है? कुछ कोई चीज़ जो है उसके अज्जा में फ़र्क आता है। आप बैलेंस लाइफ जब गुजारते हैं, आपको बहुत कम बीमारी, बैलेंस तरीके से मुल्क को चलाएं, कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक चलाएं। इफ़ यू नीड देम फॉर समथिंग, वो बताएं। और ये जो यहाँ पे जरदारी साहब को, पीपल्स पार्टी को इस पर क्लियर आना चाहिए। अगर वो ये समझते हैं कि कोई एजेंसी ने किया है तो वो बताएं, क्योंकि इस वक्त हम वी आर इन अ डार्क। नहीं, आज वजीर आला ने कहा है, उन्होंने तो कहा है कि अभी मैंने चलवाया भी है सॉर्ट, कि जिसमें वो कह रहे हैं कि भाई अगर किसी एजेंसी के पास है तो प्लीज उनको वापस कर दें, दोबारा भी हम चलवा देंगे। लेकिन ये तो वो रिक्वेस्ट, जब एक मुल्क का वजीर आला एक सूबे का ये रिक्वेस्ट करने पे आ जाए तो मुझे बताएं इख्तियार किसका और हुकूमत किसकी? देखिए, ये बड़े अलार्मिंग सिचुएशन है। आपका जो नेशनल एक्शन प्लान है वो क्या कहता है? वो दो बातें करता है बड़ी इंपॉर्टेंट। कहता है नेशनल एक्शन प्लान का एक पॉइंट है कि आपने रेंजर ऑपरेशन को मंतकी अंजाम तक पहुंचाएं। फिर उसमें एक पॉइंट ये भी है कि आप पंजाब में जो है दहशतगर्दी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस होगी। ये है ना, ये बातें हैं, बिल्कुल उस पर मनो अमल किया जा रहा है। नेशनल एक्शन प्लान में बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज है जो नेशनल एक्शन प्लान में मिसिंग है, वो पता है क्या है? वो 20 के 20 पॉइंट ऑपरेशनल है। मैं हमेशा एक बात करता हूँ, जब दहशतगर्दी होती है ना तो उसमें तीन बड़े इंपॉर्टेंट चीजें हैं, किसने की, क्यों की और कैसे की। नेशनल एक्शन प्लान है वो तीसरे इशू को एड्रेस करता है कि कैसे को रोकना कैसे है, कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है, इस पे हम नहीं जा रहे। उसके लिए क्या चाहिए? तो हम कलदम लोगों को मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स का हिस्सा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये हुआ अस्मा शिराजी साहब, उसके लिए चाहिए कि आप रियल बयानिया, असल यहाँ पे काउंटर नहीं, असल बयानिया दें। इस पे मैं आती हूँ, ये जो रियल बयानिया वाली ये कंफ्यूजन जो है ना जी, दहशतगर्दों से आप उनकी वो ले लें, उनके टर्फ ले लें। भाई ये मुल्क जो है ये कोई गैर मुस्लिमों के हाथों तो नहीं चल रहा। और दूसरा एक और, अच्छा मैं आपके पास आती हूँ, इससे पहले की बात की, ये उस पे आती हूँ मैं, उस पे आती हूँ, ये दूसरा मेरा मौजू है। लेकिन उज़मा जरदारी साहब का आपने उनका बयान सुना, उन्होंने ये कहा कि मैं FIR हुकूमत के तो कटवाऊंगा। सोहेल बड़ाई साहब ने सवाल भी किया कि देखिए हो सकता है कि वो उनके इख्तियार में ना हो, तो उन्होंने कहा कि फिर वो घर चले जाएं। अगर आप पहले तो ये बताएं ना कि ये अगवा किसने किए, और अगर आप नहीं बता सकते तो बोरी बिस्तर लपेटे घर चले जाएं। शुक्रिया आसमा। देखिए, वो तो ख्वाहिशात के ऊपर तो ना कोई आता है ना कोई जाता है। और जहाँ तक FIR दर्ज कराने की बात है तो वो तो चौधरी निसार साहब के साथ बहुत प्यार मोहब्बत है पीपल्स पार्टी का, वो सारी दुनिया जानती है। लेकिन क्या ये इस्टेब्लिश हो गया है कि वो किसके पास हैं? अभी आज मैंने न्यूज़पेपर में सुबह देखा कि शायद उनमें से किसी एक मगवी की अपने उनके ख़ानदान से किसी अफगानिस्तान के नंबर से जो है वो शायद राब्ता करने की कोशिश की गई है। सो अभी प्रोरोब हो रहा है, अभी देखने दीजिए। अभी कोई इसके ऊपर स्टेटमेंट आपको मालूम है कि इंटीरियर मिनिस्ट्री की तरफ से भी नहीं आया। सो इसके ऊपर पहले इल्जाम लगा देना, ह्यू एंड क्राई कर देना, ये नामुनासिब है। ये बड़ी सेंसिटिव बात है। जो भी कोई अगर ऐसे अगवा या लापता वो हो तो बहुत तशवीश की बात है। लेकिन इसमें हर वक्त मजलूमियत का कार्ड खेलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अब देखिए ना, शौकत बसरा वाला इशू हुआ, वो टोटल एक और इशू था, उसको पॉलिटिकल रंग दिया गया। वो किसके कब्जे पे जा रहे थे, वो क्या करने जा रहे थे, वो क्या गेम थी, वो छोड़ दीजिए इस बात को। बाबर भट्ट साहब एक लाहौर में मर्डर हुए,
ان کو بھی کہا کہ یہ جی وہ یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا. وہ بابر بٹ صاحب کے اوپر قتل کے کافی مقدمات اور وہ ان کی کوئی خاندانی دشمنیاں, وہ بندے برحال اریسٹ بھی ہو گئے ہیں اور وہ ان کا ٹرائل ہو رہا ہے. لیکن عظمیٰ اگر قتل کا کوئی قتل ہوتا ہے یا کسی پہ الزام آتا ہے تو یہ حکومت کی ذمہ داری نہیں ہے کہ اس کو, یہ تو آپ کے لیے کوئی اچھا پوائنٹ نہیں ہے. مجھے بڑا افسوس ہو رہا ہے. ہماری ذمہ داری بالکل ہے آسما. میں نے سب کی باتیں سن لی, مجھے ذرا بات کرنے کا موقع دیجئے. کر لیں پھر میں آتی ہوں چند صاحب کے پاس. جی میری گزارش آپ سے یہ ہے کہ اگر تو یہ ثابت ہو جائے کہ یہ ایجنسیوں کے پاس ہے اور انہوں نے کوئی ان لافل کام کیا ہے, پھر تو اس پہ ڈیبیٹ ہو. ابھی آپ ہائپوتھیٹیکلی پتہ نہیں کون سی پریزمپشنز پہ ہم بات کر رہے ہیں, اور کیا ایم کیو ایم جو ہے جو ان کے لوگ لاپتہ ہوتے تھے تو ہنسی ٹھٹھا نہیں اڑایا جاتا. مجھے یہ بتائیں بلاگرز کس نے اغوا کیے تھے, سندھ کے اندر یہ اس طرح سے لاپتہ ہونا, خاندانی دشمنیاں ہونا, یہ ایک فیکٹ ہے. جی چند صاحب, اور اس فیکٹ کو آپ نظر انداز کیسے کر سکتے ہیں؟ دیکھیں ایک بات یہ ہے نا, میں کہتا ہوں یہ بات ٹھیک ہے, اگر اغوا نہیں بھی کیا تو ریاست کا کام ہے ڈھونڈنا. یا پروونشل گورنمنٹ کا کام ہے یا فیڈرل گورنمنٹ کا کام ہے. پروونشل گورنمنٹ کا چیف منسٹر, صوبے کا چیف منسٹر کھڑا ہو کے منتیں کر رہا ہے کہ بھائی اس کا مطلب ہے کہ پروونشل گورنمنٹ کے لیے یہ المیہ ہے, ریاست کے لیے یہ فیڈریشن کے لیے یہ المیہ ہے. اس پوائنٹ پہ آپ سوچیں کہ ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ منتیں کھڑا ہو کے کر رہا ہے, ہاؤس میں کھڑا ہو کے, اس پہ سوچیں. یہ تو نہیں کسی نے کہا, میری بات سنیں اب یہ تو کسی نے نہیں کہا کہ یہاں تو کسی کو محنت کرنے کی نوبت نہیں آئی پنجاب میں. یہاں تو میاں منشا کو اور رانا مشہود کے بارے میں بات ہوئی تھی تو پرائم منسٹر صاحب کا نیب کے چیئرمین کو جو میسج تھا وہ بھی یاد ہے آپ کو, باولپور میں جو انہوں نے میسج دیا تھا کہ شرفاء کو تنگ نہ کیا جائے, بزنس مینوں کو, بیوروکریٹس کو کام کرنے دیا جائے. ٹھیک اچھا, تو یہاں کے شرفاء وہاں کے مغوی. جواب دینا ضروری ہے. میں بریک کے بعد لے لوں آپ کا جواب. چند صاحب بریک لے لیں. جواب ان سے ضرور جواب وہ دیں, لیکن پہلے میرا سوال سن لیں نا. میرا سوال کوئی ان سے نہیں ہے, وہ تو ایم پی ہیں, وہ ان کے اوپر میرا کوئی سوال نہیں ہے. میرا سوال تو ریاست سے ہے کہ ریاست ایک ماں جیسی ہوتی ہے. یہ سوال تو وزیر اعلیٰ سندھ نے کر دیا آج کے. دیکھیے مطلب یہ ہم کوئی یہ بات نہیں کر رہے عظمیٰ کہ یہ بہت سینسٹیو ایشو ہے. یہ سندھ ورسز فیڈریشن بھی ہو سکتا ہے اور یہ بہت بڑا ایشو بن سکتا ہے. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد میں آپ کا جواب بھی لیتی ہوں. ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. کوئکلی عظمیٰ آپ رسپونڈ کرنا چاہی تھی جو کہ کہا ابھی چند صاحب نے, اور انہوں نے بالکل صحیح سوال اٹھایا کہ ریاست سے سوال ہے, یہ حکومت سے نہیں ہے. تو ریاست کے اندر حکومت آتی ہے نا. جی بالکل آسما, آپ درست کہہ رہی ہیں. میری صرف اس میں گزارش یہ ہے کہ یہ جو میں نے بات شروع میں کی تھی کہ سینسٹیو بات ہے, اس کے اوپر سیاست نہیں ہونی چاہیے. اب دیکھیں نا, چیف منسٹر صاحب جو ہیں وہ پہلے بھی فرما چکے ہیں میں گول کر دوں گا بوریا بسترا یہاں سے فیڈریشن کا. تو یہ فیڈریشن کے خلاف ایک لڑائی بنانے کی جو کوشش کی جا رہی ہے, قطعاً اس میں ہم جو ہے وہ کسی کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے. اور یہ چیف منسٹر صاحب سے پوچھنا چاہیے, وہ چیف ایگزیکٹو ہیں اس صوبے کے, ان کی ذمہ داری ہے لا اینڈ آرڈر وہاں پہ بحال رکھنا. ان سے پوچھنا چاہیے, ان کی ایجنسی سے پوچھنا چاہیے کہ بھائی آپ تو بتا دینا پھر کہ وہ لوگ کہاں گئے. یہ تو ان کی ذمہ داری, ہمیں ان سے پوچھنا چاہیے, وہ ہم سے پوچھ رہے ہیں. دیکھیے یہ شاہد سید صاحب ایک سوال جو کہ خود آج جب وزیر اعلیٰ تقریر انہوں نے بتایا, اپنے ہاؤس کو انفارم کیا کہ کیا ہوا کیوں ہوا, اور انہوں نے اپنے جو خدشات تھے اس کا بھی اظہار کیا. لیکن انہوں نے کہا, فیصل سبزواری نے شاید کوئی بات کی تو کہ میں نے گرفتار نہیں کیا, ہم نے گرفتار نہیں کیا تھا قمر نوید کو جب ان کے چیمبر سے وہ پکڑے گئے, رینجرز نے پکڑا تھا. تو اس کا مطلب ہے انہوں نے خود کو رینجرز سے الگ کیا. یہ بڑی خطرناک صورتحال ہے کسی بھی صوبے کے لیے. اس میں کوئی دو رائے بھی نہیں ہے, شک بھی نہیں ہے. فوج جو کام اپنا کرتا ہے وہ کرتا رہتا ہے, رینجر اپنا کام کرتا ہے. ان کو ٹارگٹ دیے ہوئے, وہ ٹارگٹوں پہ کام ہو رہا ہے. مصلحتیں بھی ہو رہی ہے. کیسی مصلحتیں؟ مسئلہ یہ کہ یہ خرابی کو آج کی تھوڑی ہے, یہ تو مستقل کنٹینیو آ رہی ہے. یہ جس وقت ہمارے 5 سال دور حکومت آ تو ہم قاتلوں دہشت گردوں جو آج عراق کے ایجنٹ ہے, کیا یہ ہم حکومت میں شامل نہیں تھے؟ کیا یہ بات کوئی نئی کھلی ہے؟ جو مصطفیٰ کمال بات کری 2007 میں نے ساری چیزیں بتائی تھی. تو کیا جب مجھے پتا رینجروں نے اجمل پہاڑی کی جی آئی ٹی نہیں کی تھی, اس کے اوپر مصلحت ہوئی نا 2013 میں جو ٹھپے لگ رہے تھے, تو کیا یہ ادارے آندے تھے؟ اور عزیر بلوچ اس کے ساتھ تو آپ بھی کھڑے تھے. عزیر بلوچ صاحب میں اس وقت بھی کھڑا, اور آج بھی تک عزیر بلوچ میرے اور تیرے طرح معصوم تھا, لیکن اس کو بنایا گیا وہ ریزن ڈھونڈو. کس نے بنایا؟ یہ جو ایم کیو ایم حرکتیں کر رہا تھا, اور قتل بوری میں باندھ کے ادھر مارو ادھر پٹھان گراؤ, ادھر گراؤ. لاشیں جب جاتی ہے تو اس کے ری ایکشن میں ایسا ہوتا ہے. عزیر برا نہیں تھا, عزیر کو برا بنایا گیا. اور جس وقت بنا رہے تھے میں نے اس وقت
سب کو بتایا تھا، پارٹی کے لوگوں کو بتایا کہ یہ بات جو کر رہے ہو غلط ہو رہا ہے، یہ جو آپ آپریشن لیاری میں کر رہے ہو، وہ جو چودھری اسلم لگا ہوا تھا اور دن میں فائرنگ جو کنٹینر پہ بھائی وہ تو پیپلز پارٹی کے وزیر داخلہ نے کہا کہ میرے بچے ہیں، میں نے بنایا ہے، میں نے اسلحہ دی ہے. ذوالفقار مرزا صاحب نے کیا نہیں کہا تھا آن دی ریکارڈ؟ سنو یہ کیوں کہا تھا اس نے، اس لیے یہ وجوہات بھی جانا چاہیے. دیکھو بات سنو، جس طرح سے ابھی اس نے بتایا کہ 3 باتیں ہیں وہ نیشنل سپاہی میں کہ کون کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے اور کیسے کر رہا ہے. وہ کیسے پہ بات ہو رہی ہے کہ اس کو روکنا ہے، لیکن وہ کیوں، کون کر رہا ہے اور کیوں کر رہا ہے یہ وجوہات معلوم ہے، اس لیے اس پہ کام نہیں ہو رہا. اس کو پتہ ہے کہ کیوں ہو رہا ہے. جو افغانستان کی پالیسی تھی وہ سب کو معلوم ہے کہ ہم نے کیا کیا ہوا ہے، کب نے گھوڑے اور بیٹ پالے تھے. آج جو ادھر سیاست ہو رہی ہے، جو مذہب کا استعمال ہو رہا ہے، کیا یہ ہم نہیں دیکھ رہے؟ ہم اس پہ خاموش کیوں ہوتے ہیں؟ ہمیں سب یکسو ہونا چاہیے بھائی، یہ حقیقتیں بولنا چاہیے. شاہد سعید صاحب یہ اتنا سینسٹیو ٹاپک ہے جو آپ بات کر رہے ہیں، سچی بات ہے، نہ اس کے اوپر میڈیا اوپن بات کر سکتا ہے، ایون پارلیمنٹ میں نہیں اوپن ڈسکس ہو سکتی کہ ہم نے مذہب کو کس طرح استعمال کیا اپنے لیے، اپنی فارن پالیسی کے لیے، اپنے پڑوسی ممالک میں استعمال کیا. اب وہی ہمیں واپس آ رہا ہے، ہمیں پے بیک کرنا ہے. اور دوسرا کس طرح ہم نے اپنی ایک ریاست کو، دیکھیں ریاست کا مطلب ہم نے لوگوں کو نہیں سمجھا نا کہ ریاست ایک ماں جیسی ہے. ریاست کو کمزور تو ہم نے خود کیا نا. ریاست کمزور ہوگی تو پھر میرا اور آپ کا عدم تحفظ ہوگا. اور ریاست کا کوئی ایک ادارہ نہیں ہوتا صرف تحفظ، اس میں سارے اداروں کو شامل کریں تو ریاست مکمل ہوتی ہے. اگر ایک ادارہ پارلیمنٹ کہہ دے کہ صرف ہم جی پارلیمنٹ ٹھیکیدار ہے ریاست کی، ایک ادارہ ٹھیکہ نہیں اٹھا سکتا، اور ایک ادارہ دوسرے ادارے کو، اگر میں کہوں کہ میں محب وطن ہوں اور آپ محب وطن نہیں ہے. میں آپ کو تو ایک سوال دونوں سے کرتا ہوں، دونوں پارلیمنٹرین تھی. حلفیہ بتائے کہ پارلیمنٹ کے اندر صوبیت پہ بات ہوتی ہے، پٹھان پنجابی کی بات ہوتی ہے، پیپل پارٹی نون اور پی ٹی آئی کی بات ہوتی ہے، پاکستان کی بات کب ہوئی ہے؟ مجھے وہ تاریخ بتا دیں. سر میری بات سنیں، شاہد صاحب پیپلز پارٹی کی آپ ہسٹری اٹھا کے دے لیں، بڑی کوتاہیاں ہو گئی ہم سے، لیکن اس ملک میں ہمیشہ چھوٹے صوبوں کو ساتھ لے کر چلنے کی، منارٹی کو ساتھ لے کر چلنے کی، منارٹی کے تحفظ کی، پختون لے لیں، بلوچستان لے لیں، پیپلز پارٹی نے لیڈ لیا ہمیشہ. اب یہ دیکھیں، اور پیپلز پارٹی کا اس کے اوپر بڑا اوپن موقف ہے، کوئی دو رائے نہیں ہے. بے شک کوئی ناراض ہوتا ہے تو ہو جائے اس مقصد پہ، کوئی ووٹ دے یا نہ دے، لیکن پیپلز پارٹی نے ریاست کو، فیڈریشن کو قائم رکھنے کی کوشش کی ہے. جو دیکھیں نا، جیسے عزیر بلوچ کا معاملہ ہے، عزیر بلوچ کے معاملے کے اندر بہت، ہم خود وہاں پہ جاتے رہے، ہم دیکھتے رہے کہ اصل وہ مطلب گولیاں چل رہی ہوتی تھی اور عزیر بلوچ ٹی وی پہ لائیو ہوتے تھے. آخر کوئی تو تھا نا جو تحفظ دے رہا تھا، اور اب اچانک اس کے اوپر جو نکلے ہیں سارے کے سارے ملبہ گرائے، تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی اور بھی اس کے ساتھ ہوگا، کسی نہ کسی کا تعاون تو تھا. وہ لوگ کہاں پہ ہیں؟ کیسے کنیکٹ ہوں گے وہ سارے ڈاٹس؟ اس کی مرضی سے ایم پی اے بنتے تھے، ٹکٹ بنتا تھا. ہمارے عبدالرحمان بابا ہیں، رحمان بابا پشتو کے بہت عظیم صوفی بزرگ ہیں، جن کی درگاہ پہ دھماکہ ہوا. جی شاہد سعید لالا جو ہیں یہ سمجھتے ہیں، جو میں ابھی شعر پڑھوں گا، وہ کہتے ہیں کہ چرے کند مکنا کوئی مکنا بل سڑی پلار کی چرستا بد کوئی پگاڑ لارش، کہ کسی اور کے راستے میں آپ کنواں مت کھودو، کبھی آپ ہی اسی پہ جا کے گرو گے. دیکھیں جب ہم جو ہیں ایز اے اسٹیٹ یا ایز اے صوبہ، آپ کو ایک آدمی برا لگتا ہے کیونکہ کسی اور جماعت کا ہے، اور آپ کا جو اپنا ہے وہ آپ کو اچھا لگتا ہے. میں بات کر رہا ہوں جو ملیٹنٹ ونگز تھیں. دیکھیں جو کراچی بدامنی کیس تھا، اس میں سب جماعتوں کی طرف انہوں نے نشاندہی کی جو وہاں کی اسٹیک ہولڈرز تھیں اس زمانے میں، اور آج بھی ہیں. پیپلز پارٹی ایم کیو ایم کی طرف اور اے این پی کی طرف بھی اس میں تھا. تو وہاں پہ جب آپ آنکھ بند کرتے تھے کہ جب ایم کیو ایم کا بندہ اٹھایا گیا جو دہشت گردی میں کوئی سیکٹر انچارج ملوث ہے، جو بلدیہ ٹاؤن کے جو ایشوز تھے، یا جو 12 مئی میں زندہ لوگوں کو جلایا گیا، اٹھایا گیا، ان کے ایجنٹ کو قائد بنا کے 25 سال سے پوجا کرتے ہیں ادارے بھی. کس نے بنایا تھا شاہ جی؟ کم از کم میں حلفیہ کہتا ہوں کہ میں نے نہیں بنایا. نہیں آپ نے تو نہیں بنایا، لیکن پاکستان نے اداروں نے بنایا، ایجنسیوں نے بنایا. جنرل مشرف سے کیوں نہیں پوچھتے آپ جس نے اتنا سپورٹ کیا تھا؟ وہ تو ان کے اوپر تو کوئی قانون نہیں چلتا، نہ وہ لاپتہ ہوتے ہیں نہ وہ اغوا ہوتے ہیں. اپنی بات پوری کر لوں. دیکھیں وہاں پہ آپ نے جب پیپلز پارٹی کو سوٹ کرتا تھا، آپ نے عزیر بلوچ کو سپورٹ کیا، ٹھیک ہے. مجھے بڑا دکھ ہوا، آج ایک آرٹیکل کا ڈان میں ذکر ہے، ایک ریسرچ پیپر کا، حسین حقانی کا، جو ان کے منظور نظر تھے، آنکھوں کا تارا تھے. اس نے لیزا کرٹس کے ساتھ مل کے ہٹسن کارپوریشن کا، کسی کا اٹھا کے دیکھ لو اس میں ہے وہ ریسرچ پیپر کیا ہے. حسین حقانی صاحب آپ کے فورن منسٹر ایمبیسڈر پیپلز پارٹی کا کیا لکھتا ہے کہ پاکستان کا کولیشن سپورٹ فنڈ روکو تاکہ ان کو آپ اپنی بات منوانے پہ مجبور کرو. یہ جب اس طرح کے لوگ ہم نے پالے ہوئے ہیں تو وہ الٹیمیٹلی
they turn around you. اچھا میرا سوال پھر وہی تھا, حسین حقانی تنہا تھا جو یہ سب کچھ کر رہا تھا؟ یہی تو امپورٹنٹ سوال ہے, اور عزیر جان تنہا تھا جو یہ سارا کچھ کر رہا تھا؟ سوال ہے جو آپ نے اٹھایا نا, جو میں نے بات کی, مجھے آج بھی یاد ہے کاشف عباسی کا پروگرام تھا, اور جب حسین حقانی کا یہ ایشو دوبارہ اٹھا تو اس میں حسین حقانی کو کاشف صاحب نے لیا لائیو, وہ پہلی دفعہ لائیو آیا کیمرے پہ, اور اس نے یہ بات کی, اس سے پوچھا, میں نے بلکہ کاشف سے کہا آپ پوچھیں, وہ نے پوچھا کوسچن کہ آپ اگر یہاں انویسٹیگیشن ہوتی ہے تو آؤ گے؟ تو اس نے دو باتیں کی, اس نے کہا مجھے جان کا خطرہ ہے, کہتے ہیں مجھے کوئی, اچھا آپ کو جان کا خطرہ ہے, یہاں پہ آپ نے جو کارنامے کیے ہیں, جو اتنے لوگوں کو آپ نے, CIA کے لوگ جب ادھر آئے تو کیا وہ شجرکاری کرنے آئے تھے یا کوئی یہاں تبلیغ کرنے آئے تھے پاکستان کے خلاف؟ لیکن اس میں اور بات اس نے کی کہ اگر انویسٹیگیشن ہوتی ہے تو اور لوگوں کے, یہ بات ہے کہ اگر اس کی انویسٹیگیشن ہوتی ہے تو وہ اکیلا تو نہیں تھا, ادھر کوئی اس کے ساتھ لنک تھا. یہ آدمی یار دیکھیں سوچنے کی بات ہے, اور بھی بہت سارے لنکس ہیں, لنکس تو بہت سے ہوتے ہیں, لیکن وہی بات ہے کہیں ہمارے پر جلتے ہیں, کہیں آپ کے جلتے ہیں, کہیں اپنے اندر کا ہر جماعت جب تک گن صاف نہیں کرے گی نا, بالکل ہمیں دوسرے کا نظر آتا ہے. بالکل. اور اگر عظما میں سوری بریک لینے لگی ہوں, بریک کے بعد میں آپ کے پاس آؤں گی کہ یہ جو ریاست کے یا حکومت کے ایشوز ہیں, اس میں آپ کی حکومت ہے نا, حکومت نے جو وفاقی حکومت ہے, ووٹ تو لوگوں نے اس کو دیے ہیں, سوال بھی اس سے ہوگا. زرداری صاحب FIR بھی کٹوائیں گے تو آپ پہ کٹوائیں گے. بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے کہ حکومت کتنی با اختیار ہو سکتی ہے اس معاملے میں. بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, اور پروگرام کے آخری حصے میں ہم اس پہ ضرور بات کرنا چاہیں گے کہ وفاقی حکومت جو ہے اس کا کردار کیا ہے. عظما زرداری صاحب نے کہہ دیا FIR کٹوائیں گے, یا ان کے دوستوں کا معاملہ ہو یا باقی دیگر معاملات ہیں, آپ کی حکومت کے اختیار کو بھی چیلنج کیا جا رہا ہے. دیکھیے آسما, میں نہیں سمجھتی کہ کسی کے کہنے سے کوئی حکومت کا اختیار چیلنج ہو جاتا ہے. جو حکومت کا اختیار ہے وہ موجود ہے, وہ ظاہر ہے, وہ اس کو تو اس طرح سے چیلنج نہیں کیا جا سکتا. لیکن عزیر بلوچ والے ایشو کے اوپر بالکل شاہی سید صاحب سے میں اگری کرتی ہوں کہ عزیر بلوچ کو اس طرح سے بنایا نہیں آیا تھا. عزیر بلوچ کو بنایا گیا, عزیر بلوچ کے پیچھے بہت سارے لوگ ہیں, اور ایک کا تو حوالہ مرزا صاحب کا آپ نے دیا بھی, جنہوں نے اس کو بالکل ایڈمٹ کیا کہ میں نے اس کو بنایا تھا, اور یہ سب. تو یہ چیزیں میرے خیال ہے اسی لیے آرمی ایکٹ کے تحت ان کو آپ نے بھی بڑی کوشش کی تھی ان کو اپنی پارٹی میں شامل کرنے کی. غوث علی شاہ صاحب نے باقاعدہ درخواستیں کی, مارمی میمن صاحبہ نے جلوس نکالا ان کے ساتھ. نہیں ایسے نہیں ہے. یہ بھی اس کے میرا خیال ہے تھوڑی سی کلیئرٹی کی اس میں ضرورت ہے. وہ یہ ہے کہ یہ جب لیاری کا ایشو چل رہا تھا, اس وقت لیاری کے ایشو کے اوپر ایک جو ہے وہ جلوس نکلا تھا, اور اس کے اوپر کبھی بھی آن ریکارڈ, مطلب عزیر بلوچ کو کبھی بھی PMLN میں آنے کے لیے میری اطلاعات کے مطابق جو ہے وہ کبھی بھی کوئی پیشکش نہیں کی گئی, اور وہ ڈائی ہارڈ ورکر تھا پیپلز پارٹی کا. اور اس لیے اس کے بعد تو وہ پیپلز کمیٹی جو کلعدم پیپلز پارٹی نے قرار دی, اس کا بہت ساری انویسٹیگیشن ہوگی, چیزیں نکلیں گی باہر آسما, جو بہت ساری انویسٹیگیشن ہوگی. اب جو وہ کس طرح سے وہ معلومات دیتا رہا, جو سینسٹیو معلومات ہیں کس کو دی, وہ کیسے ہوا, یہ سب معلومات. اچھا لیکن عظما یہ جو اغواؤں کا بھی معاملہ تھا, یا زرداری صاحب نے اتنی بات کی, تو یہ چودھری نثار کہاں ہے؟ وہ سوشل میڈیا کے حوالے سے تو کافی ان کے سٹیٹمنٹس ہم دیکھ رہے ہیں, لیکن یہ جو بندے اغوا ہوتے ہیں, جو دھماکے ہوتے ہیں, تو وہ بالکل غائب ہو جاتے ہیں. وہ کیوں نہیں اس کے اوپر رسپونڈ کرے؟ آخر میں وفاقی وزیر داخلہ تو وہ ہے, رینجرز ان کے انڈر ہے. نہیں, مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ ٹی وی پہ آنے سے کارکردگی ہوتی ہے یا کام کرنے سے کارکردگی ہوتی ہے. اور آپ کو معلوم ہے ان کا ایک اپنا سٹائل ہے, اور وہ کئی دفعہ اس کو کہہ بھی چکے ہیں کہ میرا ہر وقت میڈیا پہ آنا میرا کچھ چوائس نہیں ہوتا. آج یہ میں صرف یہ کہہ دوں, آسما کمپلیٹ کر دوں, نیشنل اسمبلی میں سینٹ میں یہ بات ہوئی ہے, یقیناً گورنمنٹ اس کے اوپر اپنی پالیسی بیان دے گی, اور جب بیان دے گی وہ سب کے سامنے آ جائے گا. دیکھیں ایک چیز, دو چیزیں ہیں اس ریاست ملک میں جو دیکھنے والی ہیں, کہ جو بھی لیفٹ کی پروگریسو ماڈریٹ جماعتیں ہیں, فیڈریشن کی جماعت ہے جو سب سے بڑی جماعت ہے, وہ پیپلز پارٹی ہے, اس کے بعد ANP ہے, MKM ہے. آپ ویسے لیفٹ میں رہ گئے؟ چلو نہ رہ گئے, پھر بھی ہماری محبت لیفٹ سے, ہم نہ رہے, ہم آج بھی اون لیفٹ کو کرتے ہیں, ہماری خواہش بھی ہے لیفٹ میں. میں کہتا ہوں کمپرومائزز ہوتے ہیں, کمپرومائزز اس ریاست کو چلانے کے لیے ہم نے کمپرومائزز کیے ہیں, اور جمہوریت کر کی ہیں بالکل. یہ میں آپ کی بات سے اس پہ میں ڈیبیٹ نہیں کر سکتا, لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ ان جماعتوں کو جو ماڈریٹ پروگریسو سیاست اس ملک میں کرنا چاہتی ہیں, ان کے ساتھ یہ کیوں ہوتا ہے؟ دہشت گرد بھی ان کے اوپر دھماکے, ان کی ٹارگٹ کلنگ ان کے لیے, اور مسنگ پرسن بھی ان کے, ملیٹنٹ ونگ بھی ان کے ظاہر کیے جاتے ہیں, اور باقی جماعتوں کا نہ کوئی ملیٹنٹ ونگ ظاہر ہوتا ہے, نہ کوئی عدلیہ ان کے بارے میں کمنٹس پاس کرتی ہے, نیب خاموش ہے, میڈیا کا ایک میجورٹی میڈیا کا سیکشن ہے میڈیا خاموش ہے. اور اس کے پہ میں تو سمجھتا ہوں
وہاں کوئی بات ہوتی ہے. آپ کے خیال میں اس ملک کی نظریاتی جو سرحدیں ہیں وہ تبدیل کرنے کی کوشش ہو رہی ہے؟ میں سمجھتا ہوں بالکل تبدیل، اور ٹارگٹ ہی نظریات ہیں. یہاں ٹارگٹ ہی نظریات ہیں میرے، یہاں طبقاتی جنگ ہے یا نظریات ٹارگٹ ہے، اور اسی کے اوپر یہ جنگ ہو رہی ہے. اسی کو الٹیمیٹلی دیکھ لیجئے گا، جب بھی اس جنگ کا فیصلہ ہوگا تو پھر ایک نظریاتی ڈویژن ضرور ہے. تو یہ تو خان صاحب ایک بڑی لائن خطرناک کھینچی جائے گی، جو اس طرف کھڑا ہوگا یا اس طرف کھڑا ہوگا. اس پہ شاہد سعید صاحب کا موقف لے لیں. میرے میں تو میری سمجھ میں تو یہ بات ہے، میں بھی غلط ہو سکتا ہوں. غرض کیا ایک فیصلہ کر لیں، ملک کو کانسٹیٹیوشن کے مطابق چلانا ہے. ایگزیکٹلی تو چلائیں، کانسٹیٹیوشن کے مطابق چلائیں گے، مسئلے کم ہوں گے. مسئلہ کدھر پیدا ہوتا ہے؟ مسئلہ ادھر پیدا ہوتا ہے. کل آپ نے ایک لا بنایا ملٹری کورٹس کا، جس میں آپ نے کہا 24 گھنٹے کے اندر اندر بندہ کوئی آدمی دیکھیں. ایک چیز میں بتا دوں سیاستدانوں کو بھی، میں خود سیاستدان ہوں، ہمیشہ ہم رونا روتے رہتے ہیں، سیاستدان کے ساتھ یہ ہو گیا، سیاستدان کے ساتھ وہ ہو گیا. ٹھیک ہے، دیکھیں آپ کے اندر سیاستدان کے پاس کوئی اپنی ذات کی فوج ہوتی ہے، یہ فوج ہماری ہی فوج ہے نا. سارے ادارے آپ کے شاہد صاحب نے جو بات کی، میں اسے فوج ایجنسیز وغیرہ سب ہم ایک ہی ہیں. مسئلہ کدھر ہے؟ مسئلہ ادھر پیدا ہوتا ہے جب سیاستدان کے اپنے اندر اندھیرا ہو، وہ دوسروں کو موقع دیتا ہے. آپ کی سٹرینتھ کیا ہے؟ اور اردگان کیوں اوپر گیا وہاں پہ؟ لوون کیوں جو ہے وہ کیوں، آپ کا جو مہاتیر تھا وہ کیوں گیا اوپر؟ مہاتیر والی اگزامپل اچھی ہے، اردگان از ناٹ اے گڈ ایگزامپل. لیکن لوگ نکلے اس کے لیے ٹینکوں کے نیچے کیوں لیٹے؟ عوامی سپورٹ آپ کے لیے لیٹے کوئی ٹینکوں کے نیچے؟ میاں صاحب کے لیے 10 بندے نکلے تھے جب وہ کو کیا تھا مشرف صاحب نے میاں صاحب کے خلاف، کو نکلے تھے. دیکھیں آپ ویلفیئر اسٹیٹ دیں، آپ عوام کو یہ احساس دلائیں کہ یہ جمہوریت مجھے فائدہ دے رہی ہے. آج کی بات آسما بی بی آپ کو بتاتا ہوں، آج کی شاہد سے میں دکھی دل کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں. آج میں اسمبلی کے اندر بیٹھا، 4:15 بجے اجلاس شروع ہوا. ٹھیک ہے، اور میں جب ادھر نکلا ہوں تو کوئی 6:15 بجے کے قریب سب کچھ ختم تھا. ٹھیک ہے، ہم بائیکاٹ کے ایک ایشو پہ یہ بھی نکلے تھے. ٹھیک ہے، جو بھی تھا، دا پوائنٹ از کہ یہ رہے گی اسمبلی اس کام کے لیے کہ اسمبلی جو ہے دیکھیں 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹہ آپ اپنے علاقے کا ایشو اٹھانے کی کوشش کریں نا. بھی تو چل رہا ہے، آپ علاقے کا ایشو، کارروائی کتنی اچھی چلتی ہے. ون مین میکس اے ڈفرنس. دیکھیں آپ اگر علاقے کی بات کرتے ہیں تو آپ کو کہا جائے کہ ٹائم نہیں ہے. نماز سے پہلے ہی اجلاس ختم. یار اس اجلاس کو جو چلا رہے ہیں ان کو احساس دلایا جائے کہ بھئی یہ پارلیمنٹ ہی ہے، لوگوں کی نمائندہ، لوگوں کی آواز. اگر عوام کو یہ احساس ہوتا ہے، بالکل صحیح بات ہے. کتنی بار یہ مسئلہ میرا ڈسکس نہیں ہو رہا. خان صاحب یہی نیشنل ایکشن پلان جس کے بیانیے کی آپ بات کر رہے تھے، یہ کب اس پلیٹ فارم کے اوپر نیشنل اسمبلی کے سینٹ میں ہوتا ہے؟ نیشنل اسمبلی میں کب ڈسکس؟ دیکھیں نیشنل اسمبلی میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو 342 کلبھوشن بھی نہیں ہوا ہے، تو کابینہ میں بھی کلبھوشن کا ذکر نہیں ہوا. 342 ممبر جو ہم لوگ وہاں پہ بیٹھے ہیں، ان 342 میں سے آدھے سے زیادہ نون لیگ کے ہیں. یہ کابینہ نہیں، کلبھوشن کیبنٹ ہے. دیکھیں یہاں پہ مجھے یہ بتائیں وہ جو تھا ڈیوڈ کیمرون جب ادھر کھڑا ہوا اپنا ادھر ہاؤس آف کامنز میں، ڈیوڈ کیمرون کو اس کی اپنی جماعت نے کہا کہ جا کے دو اپنا جواب، ہم نہیں کوئی تمہارے. بالکل صحیح بات. مجھے 180 190 میں سے نون لیگ کا ایک بندہ بتا دیں جس نے میاں صاحب کو کہو کہ آپ جا کے دو اپنا پاناما پہ اپنا جواب. بالکل. مجھے کچھ کہنا ہے. جی میں آتی ہوں، لیکن شاہد سعید صاحب اگر پارلیمنٹ اسی طرح سے چل رہی ہے تو پھر اسی لیے جو پارلیمنٹ کے مخالف قوتیں وہ کہتی ہیں دیکھا ہم تو کہتے تھے یہ سسٹم ہی ختم ہونا چاہیے، میں خود کہ جس میں آپ مہنگائی کی بات نہ کریں، لوڈ شیڈنگ کی بات نہ کریں، یہ دہشت گردی کی بات نہ کریں، وہ الائنس کی بات نہ کریں، صاف پینے کے پانی کی فارم پالیسی کی بات نہ کریں، اور کرپشن دبا کے کریں. جی دیکھو میں خود پارلیمنٹرین ہو کر کے جب آیا تو میں نے سوچا تھا کہ یہاں کچھ سیاست اب سیکھیں گے. میں کوئی سیاستدان نہیں ہوں، میں اپنا بزنس کر رہا تھا، سیاست میں آ گیا اچھا یا برا. لیکن جو میں نے دیکھا، میں نے آپ کو حلفیاں جو اسٹیپ فلور پہ کہا تھا وہ میں نے آج منہ پہ یہاں میڈیا پہ کہہ رہا ہوں کہ پارلیمنٹ کے اندر میں نے نہ پاکستان کی بات سنی ہے، نہ مذہب کی بات سنی. نہ ادھر مذہب کی جنگ ہے، نہ پاکستان کی جنگ ہے، یہ اپنے مفادات کی جنگ ہے. یہاں پنجابی ہے، پٹھان ہے، سندھی ہے، بلوچ ہے، پیپل پارٹی ہے، نون ہے، دوسری پارٹی ہے. پاکستان یہ ابھی تک نظر نہیں ہے. عثمان بالکل آخری کچھ وقت رہ گئے تو آپ بھی بتا دیں کہ اب یہ اس طرح اگر ہے تو یہ پھر سب کے لیے تانا بن جائے گا نا، جمہوریت پسند اور جمہوری لوگوں کے لیے، سب کے لیے. ہم نے انکار سے پارٹی ہے. جی دیکھیے آسما، یہ تو ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا کہ ہم یہ ابھی جو ہم بات کر رہے تھے، پرابلم یہ ہے کہ ہم سیاستدان جو ہیں وہ ایک دوسرے کی مٹی پلید کرنے کے لیے کافی ہیں. باقی جو ہے وہ بڑی یونٹی ہے لوگوں کے اندر، باقی اداروں کے اندر وہ کسی کو وہ اپنے گندے کپڑے جو ہیں وہ باتھ روم میں جا کے دھوتے ہیں اور وہ باہر چوک میں نہیں دھوتے. لیکن یہاں پرابلم پارلیمنٹ کی جہاں تک کارکردگی کی بات ہے، پارلیمنٹ جو ہے
وہ ٹوٹل اپوزیشن پہ ڈیپینڈ کر رہی ہوتی ہے. آپ کا بزنس سب سے زیادہ اپوزیشن کا ہوتا ہے. جب آپ انٹرسٹڈ ہی نہیں ہیں, آپ نے نہ کسی جوائنٹ ایشو کسی ایشو پہ آنا ہے, ہر وقت آپ یہی ہوگا جو ہونا ہے. اور اس طرح سے جو ہے نا یہ فیڈریشن کی لڑائی, یہ فلانے کی لڑائی بنا کے خان صاحب نہیں آتے, جس گھر کو مالک نے گھر کو اہمیت دینی ہو نا تو وہ خود آ کے اس گھر کی اس پہ بیٹھتا ہے, اس کی کسٹوڈین ہوتا ہے, اس کے باتیں کرتا ہے. اب پرائم منسٹر اور سپیکر کا رول دیکھ لیں, دیکھیں پرائم منسٹر اور سپیکر نے مکان فل مکین, وزیر اعظم آئے گا, دیکھیں گیلانی صاحب پہ علاج چل جواب دے نہیں ہوں گیلانی گے. صاحب آتے تھے. چلو وزیر اعظم تو کوئی کام کر رہا ہوتا ہے, عمران خان کیا کر رہے ہوتے ہیں, وہ کہاں ہوتے ہیں, آپ کو رات کو بھی خواب میں عمران خان آتے ہیں, میں تو میاں صاحب اور گیلانی صاحب بڑی اچھی گفتگو ہو رہی تھی. خان صاحب تو وزیر اعظم نہیں ہے نا. اچھا بہت بہت شکریہ. میرا خیال ہے کہ یہ جو جب اختیارات جو ہیں وہ پارلیمان کے پاس نہیں ہوں گے تو پھر ہر کوئی اپنی مرضی کرے گا. ہم بھی صرف پارلیمنٹ کی بات کرتے ہیں, عوامی اختیار کی. یہ عوامی اختیار عوام کے نمائندوں نے دینا ہے, کیا وہ دینے کو تیار ہے؟ فیصلہ آپ کا.